बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज एक से ज़ायद अहम नौयत के मौज़ूआत हैं जिन पर प्रोग्राम नुक्ता नज़र आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। अदालत सियासतदानों को पार्लिमान के एहतराम का दर्स दे रही है, पार्लिमान की अहमियत से आगाह कर रही है। क्या वजह है कि हमारे पार्लिमानी निज़ाम में हमारे पार्लियामेंटेरियंस पार्लिमान में आकर मामला हल करने की बजाय कहीं और बार बार रुजू करते हैं। इसका वाज़ेह सबूत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें मिला। समाअत के दौरान PTI के जो 11 इस्तीफ़ों का मामला है उस केस की समाअत थी, जिसमें जनाब जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने बार बार कहा कि सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लिमान है। पार्लिमान की बहुत बेतौकीरी हो चुकी, जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। बार बार कहा गया कि अदालत आपकी सियासी डायलॉग के लिए सहूलतकारी नहीं कर सकती, वहाँ रुजू कीजिए। इस अहम केस की डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे और सवाल फिर ये पैदा होता है कि PTI दोबारा पार्लिमान रुजू करेगी, वापसी मुमकिन हो रही है, इशारे के ऐसे मिल रहे हैं या नहीं। कुछ देर पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने तमाम तरह अहम मौज़ूआत पर बहसीत सदर खुलकर इजहार ख़याल किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 442 का मजमुआ बनता है मुश्तरका इजलास का, सिर्फ 14 अफराद आखिरी लम्हात में हमें दिखाई दिए जो ईवान के अंदर मौजूद थे। गैर मुल्की मंदूब भी वहाँ मदऊ किए गए। वो क्या सोच रहे होंगे जमहूरी निज़ाम के बारे में अहम सवाल है। और सदर मुमलिकत ने सियासी क़यादत को पोलराइजेशन ख़त्म करने का मशवरा दिया, ज़िद छोड़ने का मशवरा दिया और कहा कि बातचीत करके इंतखाब की कोई तारीख़ पर इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है। इमरान खान साहब लाहौर में थे, फिर आज इस्लामाबाद में भी सहाफ़ियों से मुखातिब हुए हैं। कहते हैं आर्मी चीफ़ कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लॉन्ग मार्च के अलावा भी दीगर ऑप्शंस हैं। कहते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा सरकार 100% उन्हें यकीन है कि नाअहल करने का मनसूबा बना रखा हुआ है इन दोनों ने। और फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने खान साहब को फ्रॉडिया कहकर मुखातिब किया है। एक तरफ मिल बैठने की बातें और दूसरी जानिब ऐसी इस्लाहात, अजब ये तज़ाद है। लेकिन शामी साहब आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 3 रोज़ बाद हम ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे। बिल्कुल। और अब भी माशाल्लाह पूरे मुल्क में, पूरे आलम इस्लाम में दुरूद सलाम की महफिलें बरपा ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इस मुबारक मौके पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस जो है उनसे आगाज़ कीजिए। वो पेश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह सर। अपने हम वतनों के सामने, अपने मुख्तदर लोगों के सामने और अपने सियासी और समाजी कारकुनों के सामने। फरमाया ये दरसे हदीस 500 मुंतखब अहादीस का तर्जमा और तशरीह है। अदारा इस्लाह व तबलीग लाहौर ने इसे शाया किया है। 500 मुस्तनद अहादीस हैं ये। हज़रत नौमान बिन बशीर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के आपस के रहम व करम, मोहब्बत और मेल जोल की तस्वीर देखनी हो तो वो खुद इंसान के बदन में नजर आएगी। अच्छा। बदन के किसी उज़्व को अगर दुख पहुंचे तो सारा बदन बेकरार हो जाता है। सुभान अल्लाह। नींद सुभान अल्लाह जाती रहती है, बुखार आ जाता है, और जब तक उस उज़्व की तकलीफ ख़त्म ना हो बदन चैन से नहीं बैठता। माशाअल्लाह। क्या ऐसे ही अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो तो उसके दूर करने के लिए पूरी सोसाइटी को बेकरार हो जाना चाहिए। क्या बात है सर। उस्वा हसना की हम बात करते हैं, रियासत मदीना की हम बात करते हैं, तो जो पैगाम है अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना वो इसको सताता है ना उसको मुश्किल में फंसा छोड़ जाता है। ना दोबारा ये फरमाइए। ना इसको सताता है और ना उसको मुश्किल में फंसे हुए छोड़ जाता है। अगर वो मुश्किल में हो तो उससे दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो शख्स अपने भाई की हाजतें पूरी करने में लगा रहेगा अल्लाह उसकी हाजतें पूरी करेगा, और जो कोई मुसलमान पर से कोई मुसीबत दूर करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसकी क़यामत के दिन की मुसीबतों में से कोई ना कोई मुसीबत दूर करेगा, और जो मुसलमान की ऐब पोशी करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसकी ऐब पोशी करेगा। सुभान अल्लाह। सर ये उस्वा हसना है, ये मुसलमान का क्या पैगाम है, उनको एक दूसरे से क्या सलूक करना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए,
کمال کی 2 احادیث کا آپ نے انتخاب کیا. یہ 2 احادیث میں نے پیش کی. یہ میری طرف سے عید میلاد النبی کے اس مبارک موقع پر اپنے ناظرین کے لیے تحفہ ہے اور اہل سیاست اور مقتدرہ کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں ہم نے مدینے کی ریاست بنانی ہے. اسوہ حسنہ ہماری وہ بھی دیکھیں زندگی میں، ہماری تقاریر میں، ہمارے نعروں والی میں مدینہ کیسے تھے، انہوں نے ہمیں کیا تلقین کی ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کے عیب جو ہے ان کی پردہ پوشی کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سر میں چاہ رہا صدر مملکت کے خطاب سے بات شروع کرتے ہیں. صدر مملکت جو ہیں ہمارے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے آج پارلیمنٹ سے خطاب کیا. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو پی ٹی آئی ہے سینٹ میں موجود ہے، استعفے نہیں دیا اس نے. نہیں، سینٹ میں موجود ہے. وسیم شہزاد صاحب ان کی نمائندگی اور کرتے ہیں. وہ جو سینیٹرز تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا. یعنی میں اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں سکا. اور پھر جو یہ اتحادی جماعتیں جن کی حکومت ہے، دن رات یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا رونر ہوتی ہیں اور دن رات جو ہے اپنے مخالفوں کے لتے لیتی ہیں. تو میرا تو سر شرم سے جھک گیا کہ یہ جماعتیں جو تھی ان کی حاضری وہاں نہیں تھی، اور صدر مملکت جو ہیں 12-14 آدمیوں کے سامنے گفتگو کرتے رہے، اور پوری دنیا بھر کے سفارتکار موجود تھے، اور انہوں نے انتہائی دانشمندانہ گفتگو کی جو ایک بڑے کو کرنی چاہیے، اور اپنی درست نشاندہی کی. دیکھیے انہوں نے سیلاب زدگان کی حالت زار، اس میں افواج پاکستان کا کردار، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا کردار، این ڈی ایم اے اور دیگر اتھارٹیز کردار، اس کو سراہا. پھر انہوں نے صحت کے معاملات کو اجاگر کیا، آئی ٹی، روزگار اور دیگر، اور کہا 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. آئی ٹی کی جو اہمیت ہے، سائبر کی جو اہمیت ہے، اس پر ذکر کیا، دیگر ممالک سے تعلقات کا ذکر کیا، اور اہم ترین بات یہ ہے سر کہ سیاسی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس پر انہوں نے فکر انگیز گفتگو کی، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. وہ یہ کہتے ہیں ضد چھوڑنا ہوگی اور مل بیٹھ کر بات چیت کرنا ہوگی. 1 سال رہ گیا انتخاب میں، اس بیچ میں تاریخ کا تعین مل بیٹھ کے ہو سکتا ہے، اور جب تک ضد ختم نہیں ہوگی. 19 گنا چھوٹا ملک نیدرلینڈ، اس کی زرعی پیداوار اتنی ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے جناب. وہ تو اس کے تو پھول مان نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ٹیولپ اس کا نکال لیں کتنا امپورٹ. مجھے یہ شہباز شریف صاحب جواب دیں، اب بلاول بھٹو صاحب جواب دیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان بھی چاہیں تو جواب دے دیں کس بات کا کہ آج یہ غیر حاضر کیوں تھے. انہوں نے پارلیمنٹ کو کیا بے وقار کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ تو رہا ہے نہیں، صدر مملکت کی تقریر جو ایک انتہائی سنجیدہ گفتگو تھی، آپ نے کیا میسج دیا ہے دنیا کو میسج ایک اور طرح بھی گیا. ایک تو وہ جو ہم نے دیکھا، ایک میسج اس دوسرے آپٹک سے گیا کہ وہاں جو غیر ملکی مندوب بلائے جاتے ہیں مشترکہ اجلاس میں، جب صدر مملکت مخاطب ہوتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھیں، تاثرات دیکھیں کہ 442 کا ایوان ہے، صرف 1 درجن یا 2 درجن لوگ موجود تھے، اور وہ بھی راجہ ریاض صاحب کی اپوزیشن وہاں سراپا احتجاج تھی. نہ جانے کیوں وہ سینیٹر مشتاق صاحب تھے جماعت اسلامی کے، وہ بھی شور مچا رہے تھے کچھ. اب وقار سید صاحب نے اس سیشن کو کور کیا. ان سے بات کرنے سے پہلے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی، عمران خان بھی اس کا جواب دینا، جب آپ کے سینیٹرز ایوان میں موجود ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا اپنے صدر کی تقریر؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ خواجہ آصف صاحب کی فرمودہ سننا چاہیں گے؟ سنا دے. نہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، عارف علوی نے جس اسمبلی کو توڑا اور سپریم کورٹ نے اس اقدام کو کالعدم قرار دیا، حلف برداری کی تقریب سے غائب ہوتا تھا، سمری لے کے بیٹھ جاتا تھا، آج اسی اسمبلی کے سامنے تقریر کرنے پہنچ گیا، کوئی شرم کوئی حیا نہیں. خواجہ صاحب آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، سفید بال ہے، وزیر دفاع ہیں، وزیر دفاع ہے، آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں، کوئی تو تمیز سکھائیں اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو. جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں نا عمران خان صاحب جلسوں میں کیا زبان و بیان آپ کو اس سے کیا ہے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایسے آپ کو اپنی مثال قائم کرنی ہے اس بھونڈے انداز میں، اس بدتمیزی کے ساتھ. اب صدر مملکت کو مخاطب کر رہے ہیں، انتہائی افسوس. نہیں، یہ آن ریکارڈ ٹویٹ ہے، ان کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے. آپ کے والد محترم خواجہ صفدر موجود ہوتے تو میرے ساتھ ہوتے اس احتجاج میں، ہوتے.
اچھا، بڑی اہم بات آپ نے کی اور بڑا اہم پیغام ان کو دیا اگر وہ سن رہے میں حیران ہیں. ہوں. وقار سید یہ صاحب، بوڑھے بچے جو ہیں، بوڑھے بچے، ہاں جی، انہوں نے ادھم مچا دیا. حالانکہ ان کا کام تو سلجھانا تھا. سلجھانا. بھئی تجربہ کیا ہے؟ اب تجربہ آپ کا اتنا ہے، آپ اتنے سرد و گرم سے گزرے ہیں، آزمائشوں سے کیا گزرے سیکھا ہیں. پھر؟ ایک یہ سیکھا ہے اچھی شہرت آپ کے پولیٹیکل ورکر کی ہے. یہ آپ نے یہ سکھانا چاہتے ہیں قوم سر. کو؟ یہ جو پولرائزیشن کی بات ہو رہی تھی نا، مجھے تو یہ کہنے دیجئے کہ یہ تمام ہمارے بزرگ بھی، نوجوان بھی اور دیگر بھی اس کا شدت سے شکار ہو چکے ہیں. بس اللہ رحم کرے. ان کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی بھائی نہیں ہے. بچے جو ہیں، پولرائزیشن پاپولرٹی اور لائکس پہ لے جاتی ہے، اور خان صاحب کا رونا روتے ہیں، یہ نوجوان جو ہیں ان کا رونا روتے ہیں. لیکن کوئی تو ایسا ہو جو استاد کا رول ادا کرے. خواجہ صاحب سے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، وقار سید صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں اسلام آباد سے. ناظرین، ان کو ہم نے زحمت اس لیے دی ہے کہ انہوں نے آج کا اجلاس کور کیا. احوال ہم نے بتا دیا، شامی صاحب نے تبصرہ بھی کر دیا، بلکہ نوحہ پڑھ دیا. وقار سید صاحب، کیا منظر تھا جب آپ مشترکہ اجلاس میں ایوان کے اندر موجود تھے؟ صدر مملکت خطاب کر رہے ہیں، غیر ملکی مندوب وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ہماری جمہوریت کا اور پارلیمان کا حشر. کیا دیکھا آپ نے؟ اگر تقریر کا ہم خلاصہ میں چونکہ ادب کا تو طالب علم نہیں ہوں، آپ ادب سے آپ کا زیادہ لگاؤ ہے. ایک لفظ ہے ناصحانہ، یعنی نصیحت سے بری ہوئی یہ تقریر تھی، جس میں جو سابق حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کی بھی تعریفیں کی گئی. جیسے کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کی پروگرام کی جو ہے وہ تعریف کی، تو ساتھ ہی احساس پروگرام کی بھی تعریف کی. جیسے کہ ایک قدرتی آفت اس وقت یعنی کرونا وبا کی صورت میں آئی تھی، اس سے نمٹنے کی اس حکومت کی تعریف کی. تو ساتھ میں اس حکومت کی جو سیلاب سے متاثرہ جو آپریشنز ہیں اس کی بھی تعریف کی. اس کے علاوہ اگر ہم ایوان کی منظر کشی کریں تو آج کا دن چونکہ ہم کئی یعنی عرصے سے یہ اجلاس جو ہے وہ کور کرتے آئے ہیں اور جو صدور ہیں ان کے خطابات جو ہے وہ سنتے رہے. یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے اس کا بائیکاٹ کی ہے. مطلب عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ اپوزیشن بائیکاٹ کرتی ہے، وہ نعرے بازی کرتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ صدر مملکت کا جو خطاب ہے اس کو روکا جائے، اس میں رکاوٹ ڈالی جائے. لیکن آج ایوان میں یعنی ماضی کے مقابلے میں ایوان میں جو اسپیکر باکس ہوتا ہے اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ بلکہ جو کشمیر کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں اور جو جی بی کے جو سی ایم ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن آج کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا. گورنر صاحبان ہوتے ہیں لیکن آج وہ بھی موجود نہیں تھے. جو سروسز چیف تھے جس میں جوائنٹ چیف بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، نیول چیف موجود تھے، جو ہماری فضائیہ ہے ان کے چیف جو ہے وہ موجود تھے. اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں جو غیر ملکی سفارتکار ہیں، یہ بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ ان کے تاثرات کیا تھے؟ دور بیٹھے آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اس ایوان کا حشر دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت کا حسن دیکھ رہے ہیں؟ جامی صاحب، عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب صدر مملکت کی تقریر چونکہ ہماری مادری یعنی جو قومی زبان اردو میں ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ عمومی طور پر جو اردو کی تقریر کو یعنی وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں. آج جیسی خطاب شروع ہوا، شروع میں تو ایک یعنی ان کی دلچسپی جو ہے وہ نظر آئی، لیکن جو ہی ایوان میں سارے اراکین آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، صدر مملکت کے خطاب کی جانب جب کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا تو یقینی طور پر جو غیر ملکی مندوبین تھے وہ بھی بڑے حیران تھے، کیونکہ شاید ان کو یہ علم نہیں تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی تناؤ ہے وہ اتنا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، جس کے بعد یہ شامی صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تو بائیکاٹ کیا. وسیم شہزاد صاحب نمائندگی کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے اپنے یہ صدر ان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے. پی ٹی آئی کس کھاتے میں آج موجود نہیں تھی؟ کیا وجہ بنی؟ نظر آیا کوئی پی ٹی آئی کا رکن وہاں پہ؟ جی، انہوں نے کیوں بائیکاٹ کیا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ خود ڈاکٹر شہزاد وسیم سے میری خود شہزاد وسیم صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کی جانب سے وہی موقف رکھا گیا کہ وہ اس اسمبلی کو ہی نہیں مانتے، یعنی وہ اس اسمبلی کو ہی یقین نہیں رکھتے. اور سینٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن وہ سینٹ کا حصہ ہے کیونکہ سینٹ ایک مختلف فورم ہے. اچھا، جاتے جاتے مختصر یہ فرما دیں، اس پہ شامی صاحب تبصرہ کر دیں گے. یہ راجہ ریاض صاحب کاہے کو احتجاج کر رہے تھے اور کس کے خلاف کر رہے تھے؟ راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ جب صدر مملکت کی تقریر شروع ہو چکی تھی اس کے بعد اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے احتجاج اس وقت شروع کیا جب جماعت اسلامی کے مشتاق احمد جو ہے وہ اکیلے احتجاج کر رہے تھے.
ان کی جانب سے جو ہے وہ متعدد یعنی صدر مملکت کو جو اسمبلی تحلیل ہونے سے متعلق جو ہے وہ کچھ اس طرح کے جملے جو ہے وہ کسے گئے، لیکن چونکہ وہ اس میں ربط نہیں تھا، اس کے بعد جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب بھی دیگر جو ان کے اراکین ہیں ان کے ساتھ نکل گئے. لیکن اس تقریر میں جو سب سے اہم ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اراکین تو غائب ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے انہوں نے صدر مملکت کا خطاب جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک سنا. راجہ ریاض صاحب چند منٹ کے لیے وہاں پر موجود تھے اور ان کی جانب سے اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کے جو روایتی ایک اپریشن لیڈر کا جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے وہ بھی وقار سید بہت شکریہ. راجہ صاحب نے عامر سید صاحب سے بات کریں گے ہم اب اسلام آباد اپوزیشن لیڈر سمجھا جائے، تسلیم کر لیا جائے. اس لیے یہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک روایت بن گئی ہے نا، اپوزیشن صدر مملکت کے خطاب میں شور مچاتی ہے، ہنگامہ اٹھاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، لیکن آج تو موقع ہی نہیں تھا. عارف علوی صاحب کی اپنی پارٹی وہی نہیں ہے، وہ نہیں تھی. وہ کہتے ہیں ایوان کو نہیں مانتے ہم، اور ایوان میں ہیں بھی، اور جو ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ وہ گفتگو بھی کرتے ہیں. موجود ہے اور سینٹ کے سینیٹر کے طور پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے، ان کا اس وقت تو مسئلہ تھا ہی نہیں، بالکل نہیں تھا. کوئی بیان کرتے چلو کوئی احتجاج کر لیتے 2 منٹ کا. یہ حال ہے جی اس جمہوریت کا، پارلیمان کا اور مشترکہ اجلاس کا، اور اس جانب نشاندہی اب عدالتیں بھی کر رہی ہیں. عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کا احترام کریں، اور پارلیمنٹ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. کچھ ریمارکس ہیں بہت اہمیت کے حامل، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر عامر سید عباسی صاحب سے تفصیل بھی ہم جانیں گے. جناب جسٹس عطر معین اللہ صاحب کہتے ہیں سیاسی، ان کے سامنے درخواست تھی نا، وہ استعفوں اس کا کوئی سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ چاہتے کیا ہے. یہ ہمارے جو 11 ارکان تھے جو وہاں پہنچے تھے، یہ چاہتے ہیں ان کے استعفے منظور کر لیے جائے یا نامنظور کر لیے جائیں. یہ ایک ابہام آج بھی ہے، حتیٰ کہ یہ عدالت کو یہ سوال اٹھانا پڑا کہ آپ یہ طے کر دیں کہ آپ نے واپس جانا ہے یا نہیں. کل تک کا وقت دیتے ہیں، پارلیمان واپس جائیں، پھر درخواست آپ کی منظور کریں گے. وہ کہتے ہیں اگر جانا ہے آپ نے پھر تو ٹھیک ہے، اگر جانا ہی نہیں ہے اور بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ یہ بتا دیں کہ آپ کو کس نے استعفے دینے پر مجبور کیا. ٹھیک ہے سر. عامر سید عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن واضح کریں کہ علی ظفر صاحب کیا پلیڈ کر رہے تھے اور درخواست میں کیا کہا گیا ہے. تاثر یہ ابھرا ہے کہ غالباً ان 10 اراکین کے استعفوں کے اوپر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ یہ منظور کر لیں اسپیکر نے، تو یہ نامنظور کیے جائیں. جی بالکل جامی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اہم درخواست دائر کی پی ٹی آئی کے ان 10 اراکین اسمبلی نے جن کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، جن کو الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کر چکا ہے اور ان کے حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. یہ جو ارکان اسمبلی ہیں جس میں علی محمد خان، شاندانہ گلزار، فرخ حبیب، اعجاز شاہ سمیت 10 ارکان اسمبلی ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے جو استعفے دیے تھے وہ سیاسی پارٹی کے کہنے پر دیے تھے، لیکن ہم نے استعفے منظوری کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ صرف کچھ لوگوں کے استعفے منظور نہ ہوں بلکہ تمام 123 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور ہوں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، صرف ہم جانا چاہتے ہیں 10 ارکان اسمبلی. عدالت نے یہ کہا کہ آپ کیا پارٹی پالیسی کے خلاف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ عدالت نے بار بار ان سے یہ پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہتی ہے، تو اس پر علی ظفر نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا. ان کا ایک سیاسی سوال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عدالت کوئی سیاسی سوال نہ پوچھے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر معین اللہ بار بار ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہوگی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے جس نے آپ کو ڈی سیٹ کیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور آپ کو دوبارہ اسمبلی بھیج دیا جائے، تو کیا آپ دوبارہ اسمبلی پروسیڈنگز کو جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ عدالت نے کہا کہ ہمیں آپ کو بونا فائڈ دیکھنی ہوگی، آپ کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ صرف کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے کہ آپ یہاں سے استعفے اپنے دوبارہ یہ آرڈر معطل کروائیں الیکشن کمیشن کا اور دوبارہ پارلیمنٹ میں جا کے پھر آپ ریزائن کر دیں. تو یہ عدالت کسی صورت ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ گزشتہ 70 سالوں سے عدالتوں کو سیاسی معاملات میں گھسیٹا گیا اور اس کا تمام تر نقصان عدالتوں کو ہی ہوا. تو عدالت بار بار آج پی ٹی آئی کے جو 10 اگر یہ لوگ جو ہیں ان کی بات مان لی جائے تو ضمنی انتخابات پھر مؤخر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی سر، اور جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جو عمران خان صاحب 6-7 نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب عدالت جو ہے اس کیس کو نپٹا چکی ہے یا فیصلہ کرے گی؟
دیکھیے عدالت نے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن جو بیرسٹر علی ظفر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ تقریباً 2 گھنٹے تک اس پر جو سماعت ہوتی رہی تو عدالت بار بار ان کو یہ کہتی تھی کہ آپ عدالت کے اوپر نہ یہ مدعا ڈالیں کہ عدالت آپ کو کسی بھی طریقے سے غیر معینہ مدت کے لیے جی ملتوی ہو گیا، غیر معینہ مدت کے لیے، جی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا۔ شامی صاحب اس میں اہم بات یہ تھی کہ جی بائی الیکشن ہو جائیں گے، بالکل بالکل بائی الیکشن ہو جائیں گے۔ اور یہ جی اہم نقطہ یہ تھا کہ دیکھیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایفیڈیوٹ سبمٹ کرنے ہوں گے، بیان حلفی سبمٹ کرنے ہوں گے کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر پارٹی کی بھی آپ سٹینڈنگ پوزیشن بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں جانا چاہتی ہے نہیں جانا چاہتی، تو اس کے اوپر علی ظفر نے کوئی کلیئر جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے عدالت کو یہ کہا جائے کہ آپ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیں جس میں ہمیں ڈی سیٹ کیا گیا، کیونکہ چیف جسٹس بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کو مذاق نہ بنایا جائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی نیک نیتی بھی ثابت کرنی ہوگی۔ عدالت نے یہ کہا کہ جو منتخب اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے جن لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کریں۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، اور عدالت کسی بھی صورت میں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی کہ وہ بات چیت تو یہ جب عدالت بار بار یہ نقطہ اٹھا رہی تھی، استفسار کر رہی تھی پارلیمنٹ جانا یا نہیں جانا، علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا، غالباً انہیں وقت بھی دیا گیا کہ آپ مشورہ کر کے آئیں، کچھ گھنٹوں کا یا کچھ دنوں کا؟ جی ایک گھنٹے کا وقت بھی دیا گیا، اور 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ انہوں نے آ کے وہی بات کی کہ ہم صرف اپنے ان درخواست گزاروں کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ان کے استعفے جو بہت شکریہ عامر آپ کا، اور جواب میں عدالت یہ کہتی رہی کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پارلیمان میں بھی نہ جائیں اور نشست بھی باقی رہے، یہ واضح کیا جناب جسٹس سطر مناللہ صاحب۔ پانی میں بدانی اس طرح کی درخواستوں پر بھاری جرمانے ہونے چاہیے۔ یہ ریمارکس کا حصہ تھا کہ انٹرٹین نہیں کریں گے ہم درخواست کو، اس طرح کی درخواستیں دے کر عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو سکے۔ ان کی علی ظفر صاحب کے دلائل میں ایک نقطہ ہے قابل غور جس سے یہ امید پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید واپس جا رہے ہوں۔ جیسا آپ نے کہا کہ جب تک پارلیمان کا احترام نہیں کریں گے درخواست منظور نہیں ہوگی، کل تک کا وقت دیتے ہیں، پارلیمان واپس جائیں درخواست منظور کر لیں گے۔ علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ اسپیکر نے ہمارے استعفے منظور کرتے ہوئے قانون کو مد نظر نہیں رکھا، ہو سکتا ہے بعد میں پارٹی طے کرے کہ اسمبلی میں واپس جانا ہے، ہو سکتا ہے اسمبلی میں جا کر کسی بل کی مخالفت کرنی ہو، اس صورت میں ہمارے 11 اراکین جن کے استعفے منظور ہو گئے ہیں یہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ علی ظفر اتنے بڑے وکیل ہیں، ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے ہیں، اور خود بھی ماشاءاللہ آپ تو اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ان کو مشورہ دینا چاہیے تھا، بھائی آپ کیوں درخواستیں اس طرح کی دائر کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے؟ یعنی آپ کو خود کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ عدالت میں آئے کیوں ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں، یہ طے نہیں کر سکے۔ بڑے اہم ریمارکس اور بھی تھے۔ سپریم کورٹ نے پارلیمان کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا، پارٹی آپ کی اس فیصلے کو مان نہیں رہی، کیونکہ یہ جو پلی ہے یہ تو ادر وے اراؤنڈ ہے۔ تو آپ کو کوئی سپریم کورٹ کے حالیہ ریمارکس یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس اور کچھ ایسے بیانات بھی آئے، آپ کو کوئی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی واپس جا سکتی ہے؟ اسپیکر جو ہے نا اس کو ایک خاص خود مختاری ہے اس کی، اس کے معاملات میں بہت ہی جب کوئی بڑی سنگین ایکسٹراڈنری خلاف ورزی نہ ہو جائے آئین کی یا قانون کی، اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی، اسپیکر کے اختیارات کم نہیں کرنا چاہتی عدالت۔ اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی بار بار اس طرح کی درخواستیں نہیں دینی چاہیے۔ واپسی کا امکان نظر آتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اچھا کوئی آدمی ایسا ہے جو پیشن گوئی کر سکے پی ٹی آئی کے بارے میں؟ ہمارے ہاں تو کسی معاملے میں پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ خان صاحب کی مرضی ہے، ان کے موڈ کی بات ہے، آ جائیں گے تو آ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے۔ ہمارے ہاں البتہ موڈ یہ بتا رہا ہے کہ بریک آ گئی، بریک کے بعد وزیر اعظم کی پریس کانفرنس ہے اور خان صاحب کا ذکر کیا شامی صاحب نے، اور اسحاق ڈار صاحب جی وہ بھی مل رہے ہیں، وزیر اعظم برائے خزانہ، وزیر اعظم برائے خزانہ، کیا نیا استعارہ ہے۔ ایک بریک کے بعد اس کی تشریح جانتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے شامی صاحب بات کرتے جناب اسحاق ڈار صاحب کی، اور ہم نے بات کرنی تھی وزیر اعظم کی ایک طویل پریس کانفرنس تھی، خان صاحب کے افکار کی بات کرنی تھی پروگرام کے اس حصے میں، لیکن
بریک سے پہلے شامی صاحب نے یہ فرمایا کہ وزیر اعظم برائے خزانہ، یہ ڈیپٹی وزیر اعظم کا تاثر تو سن رکھا تھا، یہ جو آپ نے نئی اصطلاح یا استعارہ ایجاد کیا ہے یہ میں نہیں سمجھا سر. یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے نا، ہاں جی سر، یہ کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں اس کو. اس میں جو وزیر ہوتا ہے نا، روایت کیا ہے، اپنے محکمے کا مکمل انچارج ہوتا ہے. کاش ایسا ہی ہو. وزیر اعظم جو ہے نا اس میں اس طرح مداخلت نہیں کر سکتا. کیبنٹ تو اس کو اوور رول کر سکتی، مگر ہمارے ہاں تو آہستہ آہستہ چیزیں تھوڑی بگاڑ میں چلی گئی نا. اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ایک تو دیکھیں کہ حضرت سید علی حجویری کے ساتھ ان کا عشق ہے. جی ہاں، حلف اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا اپنا نام کے ساتھ جانا نہیں ان کی سارا حجویری مزاربہ، حجویری انسٹیٹیوٹ سارا. اور میرا خیال حاضری اتنی باقاعدگی سے ہوتی تھی ان کی درگاہ پہ. ایک تو چلہ کاٹا نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت علی حجویری کے مزار پہ، اور کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملاں رہنما. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خیال ایک چلہ کاٹا اسحاق ڈار صاحب. اچھا، ٹھیک ہے. دلچسپ بات ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں برسوں سے حضرت علی حجویری کے عشق میں ڈوبے ہوئے، یعنی پابند صومت صلاۃ. بڑی اچھی بات ہے سر. اور تو نہیں معیشت کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. کلیئر ہیڈڈ جو کام کرنا ہے پتہ ہے کیا کرنا ہے. نہیں، اب جب وہ فرما رہے ہیں، اب ابھی دیکھیے آج جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے ہونا چاہیے اور آ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جیسے وزارت خزانہ کو ڈیل کیا گیا وہ وجہ ہے کہ ڈالر 240 تک پہنچا ہے. غلطی کا اعتراف کریں. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی ہوتا ہے نا. اب وہ ڈالر ہر روز 1 روپیہ 1.5 روپیہ گر رہا ہے. تو پہلے ایسا کیا تھا؟ اس کو اب انہوں نے کہا 2600 روپے 2600 ارب جی قرضہ کم ہو گیا. وہ ذریعہ پر ڈالر نیچے آیا نا. دیکھیے یہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے نا، اس کی اپنی اہمیت ہے. میں ایک بات سمجھتا ہوں، وہ ایک بات کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، نپٹاتے ہیں. آج ایپٹما کے لوگ گئے ان کے پاس جی ہاں کہ بجلی مہنگی ہو گئی، ہم کیا کریں گے. جاز صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا 20 روپے قیمت مقرر کر دی ان کے لیے بجلی کی، ایپٹما کے لیے، ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے. ٹیکسٹائل تو بند کرنے جا رہے تھے. نہیں دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہے کلیئر ہیڈڈلی. ابھی شوگر مل والے بیچارے، ان کا بھی بیان آ رہا تھا، ان کو ایکسپورٹ کی اجازت نہیں مل رہی. وہ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کی اجازت نہیں ملے گی، چینی فاضل موجود ہے، ہم نئی چینی نہیں پیدا کر سکیں گے، گنا نہیں اٹھا سکیں گے. بڑی اچھی بات ہے سر ایکسپورٹ کرنے. میں نے کہا بھائی، لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے کہ گندم ایکسپورٹ کر لی، چینی ایکسپورٹ کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ شارٹیج ہو گئی. نہیں، فاضل چینی موجود ہے. اب یہ چاہیے کہ اسحاق ڈار کے پاس جائیں تاکہ وہ نپٹائیں اس قصے کو، اس کا نسخہ بھی لگائیں. تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے. ڈیسیژن لینے چاہیے. اصل بات یہ ہے حکومت وہ اچھی ہوتی جو فیصلہ کرے. تو اس کا مطلب اس سے پہلے جو چند ماہ گزرے ہیں، نہیں وہ مشکل حالات تھے. آپ اس کا بھی اعتراف کریں نا. اگر 200 تک ڈالر ہونا چاہیے تو پھر 240 تک کیسے گیا؟ پوچھنا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں مشکل حالات سے گزرے ہیں، اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ہر شخص کی اپنی آج شباشر صاحب کی ایک بڑی طویل پریس کانفرنس. آپ دیکھیں نا ہم نے کیسے کیسے وزیر خزانہ دیکھے. غلام محمد، چودھری محمد علی، یعنی پہلے وزیر خزانہ تو غلام محمد تھے، پھر چودھری محمد علی. آپ دیکھیں اس کے بعد یعنی سید امجد علی، اور آپ دیکھیں غلام اسحاق خان، یوپا کے دور کے شعیب. تو آپ کے بڑے زبردست ڈاکٹر محبوب الحق، سرتاج عزیز، ڈاکٹر محبوب الحق کے تو فارمولے جو ان سے دنیا مستفید ہو چکی، ہم نہیں ہوئے. اگر غلام اسحاق جیسا پاورفل وزیر خزانہ، تو وزیر خزانہ جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں ان کی طاقت کیا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کی آج پریس کانفرنس، شامی صاحب اپنے وزراء کے ہمراہ بڑی طویل پریس کانفرنس تھی. سائفر پر بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب پر، امریکہ کے دورے، معیشت پر، سیلاب پر، آڈیو لیکس پر، لانگ مارچ پر، آرمی چیف کے معاملے پر. مجھے نہیں سمجھ آ سکی کہ ان کا پیغام کیا تھا. کیا پریس کانفرنس میں اب تک کی حکومت کی پرفارمنس کو گنوا رہے تھے؟ کیا کوئی لاہ عمل بتا رہے تھے لانگ مارچ سے کیسے نمٹنا ہے؟ یا کوئی لاہ عمل بتا رہے تھے کہ سیلاب زدگان کی کیسے مدد کرنی ہے؟ یا کوئی یہ پلان آف ایکشن دے رہے تھے کہ لانگ مارچ کیسے روکنا ہے؟ میں تو سمجھ نہیں پایا. آپ سمجھ پائیں تو آپ بیان کریں. فوکسڈ نہیں تھی. بہت سی چیزیں تھیں جن کو ایڈریس کر رہے تھے. تو اگر وہ فوکسڈ ہوتی، یعنی جو اکانومی ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، سیلاب زدگان کی
कैसी विपदा पड़ी हुई जो उनके ऊपर, उनको कैसे बहाल करना है। और इस वक्त तो एक बैनुल अक़वामी फ़ज़ा साजगार है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दोस्त उसके साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में। तो अब पाकिस्तान को अपना घर भी दुरुस्त करना चाहिए ना, अपना घर दुरुस्त करें, इमरान खान साहब भी इस पे गौर करें और बैठ पहल के। किसे करनी होगी? पहल किसे करनी होगी? पहल तो हुकूमत को करनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करें, पहल की बजाय जो वो कह रहे हैं मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत चिट्ठी लिखे, अदालत भी बात करे। अदालत भी बार बार इस जानिब तवज्जो मबजूल करवा रही है सियासतदानों की। सदर मुमलिकत भी अपने मुश्तरका खिताब में इसी ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, और जो पसे पर्दा कुछ मुलाकातें आपने सुन रखी हैं वहाँ भी नेगोशिएशन और मिल बैठने की तरकीब जो है वो बयान की गई या बात की गई। अहले दानिश भी शामी साहब जैसे जो हैं वो भी यही बात करते हैं, लेकिन इसके बरक्स हो क्या रहा है? देखिए आज वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब का जिक्र खैर कैसे कर रहे थे। साजिश मुझ पर साबित हो जाए या हमारी जो कोलिशन को साबित हो जाए तो मैं, ये कौम को इख्तियार है कि वो हमें फांसी पे चढ़ा दे, मुझे फांसी पे चढ़ा दे, ये मैंने अल्फाज कहे थे। मैंने किसी और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो को लीक करता हूँ। कोई इसमें डाउट रह गया है कि असल मकरू साजिश किसने की और वो साजिशी चेहरे कौन हैं? वो इमरान नियाजी और उनका टोला। ये कौम के खिलाफ ट्रीजन कमिट हुआ है, ट्रीजन, इससे कम नहीं है बिल्कुल। वो इमरान नियाजी जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा और कौम के साथ फ्रॉड करता है, ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया, सर से पांव तक फ्रॉडिया ये शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूँ ये फ्रॉडिया है बिल्कुल, जिसने कौम की किस्मत से खेला, कौम की माँ से खेला, कौम के समाज से खेला, तो कौम को आइसोलेट कर दिया, यानी तन्हाई में ले गया। आर्मी चीफ का एक कानून में, आइन में एक बाकायदा दर्ज है, उसके मुताबिक फैसला होगा इंशाअल्लाह, आप परेशान ना हों। अल्लाह की कसम उठा ली उन्होंने। कहाँ साबित हुआ वो फ्रॉडी हैं? किसी अदालत में? ये खुद भी ये कहा करते थे कि हमारे खिलाफ केसेस जो हैं क्या अदालत में साबित हुआ, अदालत ने मुजरिम डिक्लेयर किए। दिल जला हुआ है ना, जो गाली पड़ती है दिन रात इनको, वो भी तो आप देखें ना। नहीं, वो तो कोई दलील ना हुई। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म और मामला फहमी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या कहा किसी ने, फर्श तो क्या, अर्श तो क्या, फर्श कहाँ पुटता, जड़ें पहाड़ों की टूट जाती, अगर मैं दिल पे न रोक लेता तमाम जोरे शबाब तेरा। शबाब गाली तो उतर चुका सर, ये जो अब तो फहम के मुझे तो शहबाज शरीफ साहब पर ना मामलात हैं, पर उन पे तो उनसे हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए आपको। हाँ जी, हो रहा है सबको। अच्छा, क्यों? इसलिए कि जो गाली इमरान खान साहब देते हैं और दिन रात देते हैं, वो तो उसकी भी तो कोई मिसाल नहीं मिलती ना। अगर इमरान खान साहब भी गौर करें, वैसे मैं एक बात अर्ज करूंगा शहबाज शरीफ साहब से कि वो इमरान खान जो मर्जी कहें, वो अपनी डिक्शन न छोड़े। आप तो, हम तो उसके पैरोकार हैं जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, बेशक। रबीउल अव्वल का महीना है, कोई तो यकतरफा तौर पर डिसिप्लिन नाफिज कर ले। इमरान खान साहब में भी बड़ी सलाहियत है, बड़ी फॉलोइंग है उनकी, लोग उनके जानिसार हैं, वो भी तो गौर करें ना। नहीं, वो अब ये कह रहे हैं, कल लाहौर में सहाफ़ियों से मिले थे, आज इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ियों से मिले, वो कहते हैं जी आर्मी चीफ कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मसला वो ये बयान करना चाह रहे हैं कि जी ये जो दो लोग हैं, जरदारी साहब या नवाज साहब या जो भी इक़्तिदार में, इनको हक नहीं पहुंचता कि ये तो तकर्री करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकर्रर करना है ना। और फिर लॉन्ग मार्च के बारे में कहते हैं कब होगा किसी को तारीख नहीं बताऊंगा। कहने लगे कि शामुद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है, इन्हें भी नहीं मैंने बताया, और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस हैं। वो बात ये है, ये देखें ना जमहूरियत क्या चीज़ है। बेचारे सीनियर जो वाइस चेयरमैन है, नंबर 2 हैं पार्टी के, कहते हैं इनको भी कुछ नहीं पता। नहीं, वो पत्ते उन्होंने क्लोज टू चेस्ट उन्होंने रखे हैं, कहते हैं मैंने पत्ते इस दफा फेंक। इतना एक शख्सी हुकूमत है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी खासे बरसे हैं, वो उनको कहते हैं ये एतमाद में लें, पार्टी के मशवरा करें। चलें, आप देखें, अगले तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। आरजू ये है कि एक ब्रेक। शामी साहब, ये खान साहब ने फरमाया चीफ इलेक्शन जी, उनके बारे में बताया, प्रोग्राम खत्म हो गया, अगले हफ्ते बात कर लेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।